इंडिया पर बड़ा हमला कर दिया गया, बहुत बड़ा और भयानक हमला। पूरा इंडियन मीडिया इस वक्त चिल्ला रहा है कि इतना खतरनाक हमला कैसे हुआ। जंग या डिप्लोमेसी होगा क्या, मामला कहां आके रुकेगा। 26 नए जहाजों की खरीदारी से क्या बरतरी हासिल होगी या नहीं होगी। 22,000 करोड़ का मामला। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये नारा अब इंडिया में किसने लगाया। वहशत या अमन। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहा हूं बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरों के साथ। और अहम नुक्ता यह है कि इस वक्त इत्तलात ये मिल रही है, बल्कि खुद इंडियन मीडिया ये कोट कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले की वजह क्या है और ये खुद इंडिया इस बात को क्यों दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा हमला कर दिया है। खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। इस वक्त इंडिया का मीडिया क्यों मुसलसल इस बात पर बात कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह हुई है कि एक बड़ा मशहूर जुमला पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये नारा इस वक्त इंडिया के अंदर क्यों गूंज रहा है और इंडिया अब किस बात से खाइफ है और किसके सर तन से जुदा होने की बातें कही गई है और बार बार इस पर कहां लजा के रुक रहा है। ये पूरी अहम इत्तलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन हर बार की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए अहम और बड़ी अहम खबरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो पूरे इंडियन जो माहिरीन है, जिसमें बड़े ही संजीदा नौइयत के माहिरीन है, अब वो ये बार बार ये बात का कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के सामने इंडिया कुछ भी नहीं है। खास तौर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास एयरफोर्स में वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो इस वक्त इंडिया के पास मौजूद नहीं है। इंडिया ने जल्दबाजी में 26 फ्रांस के साथ ऐसे यानी 26 जहाज़ों का, राफेल जहाज़ों का मुआहिदा किया है और ये कहा जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अब हम मुकाबले की सलाहियत रखते हैं, मगर दर हकीकत यह है कि 26 जो जहाज खरीदे जा रहे हैं और जो 22,000 करोड़ बल्कि सॉरी माजरत के साथ 63,000 करोड़ रुपए के, यानी कि जिसकी मालियत आमतौर पे डॉलर के अंदर 8 अरब डॉलर बन रही है, ये इंडिया ने जो मुआहिदा किया है ये उसे जहाज मिलना शुरू होंगे 2026 से और आखिर जहाज इनको मिलेगा 2028 में। लेकिन हमला तो अब शुरू हो चुका है, यानी कि अब जब जहाज से लड़ने का वक्त है उस वक्त जहाज होंगे नहीं और जब जहाज होंगे उस वक्त फिर रहेंगे नहीं वो। तो अब गुफ्तगू क्या है कि मामला यह है कि इस वक्त वो जहाज़ों की खरीदारी की तरफ जा रहे हैं, मगर इस वक्त इंडिया हर मास पर खाइफ नज़र आ रहा है। इतना खाइफ कि उसने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को इस वक्त इंडिया के अंदर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अब तक उनके किसी भी चैनल को बंद नहीं किया और अगर आप पाकिस्तान में उनकी वेबसाइट्स पर देखना चाहें तो आमतौर पे बगैर VPN के भी देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान शायद उससे खाइफ इतना नज़र नहीं आता जितना इंडिया खाइफ नज़र आता है। इंडिया जो अपने आप को टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा माहिर तस्वुर करता है और इस वक्त नौबत यह आ गई है कि ये मैं आपको इंडियन मुख्तलिफ TV चैनल्स की स्लाइड्स दिखा रहा हूँ और मुख्तलिफ उनके मैं आपको फुटेजेस दिखा रहा हूं कि जिसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि नीचे वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानियों ने इंडिया पर हमला कर दिया। अब यह हमला किस वक्त हुआ है और किस तरह का हुआ है। यह हमला इस तरह का हुआ है कि इस वक्त इंडिया के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी सरकारी वेबसाइट्स को पाकिस्तानी हैकर्स ने, ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जा रहा बल्कि इंडिया की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने ये तमाम के तमाम वेबसाइट्स को हैक कर लिया है। यानी कि दर हकीकत वो ये बताना चाह रहा है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर रहा है कि जितनी भी उनकी अहम वेबसाइट है, जितने भी उनके मेन सरकारी इदारों की वेबसाइट्स हैं, उन सब पे अटैक यानी कि हमला हो चुका है। आप इसे वो इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि शायद इसकी बुनियाद पर आप देख नई चीज़ें सामने आने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मामला भी हुआ यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गायब है और उसकी अपोजिशन यानी कि कांग्रेस और दीगर सियासी जमातें वहाँ पर मौजूद है। वो कड़ी तनकीद कर रही हैं मोदी पर और मोदी पर इसी तनकीद के दौरान बाकायदा कांग्रेस के जो ऑफिशियल इनका ट्विटर अकाउंट है वहाँ से एक पोस्टर रिलीज़ किया गया। जो पोस्टर रिलीज़ किया गया उसमें आप देखिएगा, ये पोस्टर रिलीज़ किया गया जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस पोस्टर में सर नहीं है, इस पोस्टर में
سر نہیں ہے، اور انہوں نے تنقید کرنے کی کوشش یہ کی ہے کہ مودی مسلسل غائب ہے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نہیں بلا رہے۔ راہل گاندھی نے بھی اس بارے میں ریکویسٹ کی ہوئی ہے، درخواست دی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے۔ کانگریس مسلسل یہ بات کہہ رہی ہے کہ مودی اس اہم معاملے پر غائب نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک پوسٹر جاری کیا کہ جس میں یہ ایک تصویر دکھائی گئی کہ جس میں سر موجود نہیں ہے۔ اب اس پر ایک نیا شوشہ شروع ہو چکا ہے، اور اس پر پاکستان کے سابق وفاقی وزیر، اور اس وقت پتہ نہیں تحریک انصاف میں ہے یا نہیں ہے، فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، اور فواد چودھری نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نوٹی کانگریس، یعنی کہ کانگریس نے مذاق اڑایا۔ اس کے اوپر اب نئی بحث شروع ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ، اور آپ کو میں یہ ویب سائٹ دکھا رہا ہوں، یہ ویب سائٹ ہے چینل 18 انڈیا کی سائٹ سے، انڈیا کی ویب سائٹ، اور بڑا مشہور ان کا ٹی وی چینل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ جو ارناب بہت زیادہ چلاتا ہے، اس کا جو ٹی وی چینل ہے ریپبلک، اس کی بھی ویب سائٹ پر یہ خبر اس طریقے سے نشر کی گئی ہے کہ جیسے سر تن سے جدا کرنے کی بات کی گئی ہے، اور لشکر طیبہ یا پاکستان کی جماعتوں کا نعرہ کانگریس نے اپنا لیا ہے، اور کانگریس نے بھی یہاں پر وہی نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا ہے کہ مودی کا سر تن سے جدا، یعنی کہ سر تن سے جدا کا نعرہ اس وقت وہاں پر زیادہ چل رہا ہے، اور جو نعرہ یہاں پر گونج رہا تھا وہ نعرہ وہاں پر گونج رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سرتن سے جدا کی بات وہاں پر کی جا رہی ہے، اور کانگریس اس وقت پاکستان کی جماعت بن کر رہی ہے۔ در حقیقت کانگریس نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، اور کانگریس اس وقت یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ یہ بتائیے کہ جناب یہ 200 کلومیٹر دور کس طریقے سے آ کر انہوں نے اٹیک کیا، 5 منٹ کے اندر حملہ آوروں کا کس طریقے سے معلوم ہوا۔ انڈیا کے اندر یہ سوالات اب اس حد تک ابھر رہے ہیں کہ اس کے جوابات ان کو مل نہیں پا رہے، اور ایسی صورتحال میں مودی کسی بھی جگہ پر سامنا کرنے کے لیے سامنے بالکل تیار نہیں ہو رہے، اور وہ جو 1-2 میٹنگز کر رہے ہیں صرف اسی کی خبر چل رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدھ کے روز صبح 11 بجے ایک بہت اہم اجلاس بلایا جائے گا، اور اس کے اندر کوئی دھواں دھار تقریر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دھواں دھار فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد شاید کوئی حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ساری افواہیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں کانگریس پر اب یہ ساری بات آ گئی، اور یہ سارا ملبہ کانگریس کی طرف گرنا شروع ہو گیا ہے، اور کانگریس کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے سر تن سے جدا ہونے کا نعرہ بلند کر دیا ہے، یعنی کہ مودی کا سر تن سے جدا کا نعرہ لگایا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہی نئی صورتحال آئی ہے۔ ظاہر اب یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، اور 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی اب تک کوئی ٹھوس شواہد انڈیا کے پاس نہیں آئے۔ جن 4 لوگوں پر کی تصویری خاکہ جاری کیا گیا تھا، ان کو 200 کلومیٹر کی بارڈر کے اندر اس وقت وہ تلاش کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، اور اگر وہ دکھا بھی رہے ہیں تو ایسے دکھا رہے ہیں ان کا میڈیا کے جناب درخت کے نیچے چھپ گئے ہوں گے۔ یہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، بہت زیادہ چل رہی ہے کہ درخت کے اندر کوئی چھپ گیا ہوگا۔ 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس 200 کلومیٹر کے اندر ان 4 کے حوالے سے نہ ہی اب تک کوئی معلومات انڈیا کو مل سکی ہے، اور نہ ہی انڈیا کوئی ایسے شواہد سامنے رکھ سکا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اس میں کسی بھی طور پر کوئی ایسی تنظیم شامل ہے، یا پھر اس کا تعلق جو ہے وہ کسی طور پر بھی پاکستان سے بنتا ہے۔ یعنی کہ سوال یہ ہے کہ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود ہم کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں، اور معاملہ کہاں آ کر رک رہا ہے۔ اگر ہم بڑی ہی تحقیق کے ساتھ، بڑی ہی چیزوں اہم بغیر جذباتی ہوئے اگر ان تمام شواہد کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ 1 ہفتے میں ہوا کیا ہے۔ 1 ہفتے میں صرف یہ ہوا ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے گھروں کو بارود سے اڑایا گیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر ہوا یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں میں وہ خاص طور پر اگر کسی نے نعرہ تکبیر لگایا ہے اور اللہ اکبر کہا ہے تو انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی ایسا مسلمان گھر موجود نہیں ہے جہاں سے اس وقت کشمیر میں سے گرفتاریوں کی اطلاعات موصول نہ ہو رہی ہو۔ انڈیا کے اندر جہاں جہاں بھی کشمیری اس وقت موجود ہے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اس وقت نفرت کا عنصر اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بمبئی کے اندر ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ جس میں اگر کوئی مسلمان سبزی فروش ہے تو اس سے سبزی خریدنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا انڈیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کا میڈیا اس وقت جنگ و جدل کی کیفیت بنا رہا ہے، اور جنگ و جدل کی کیفیت کے اندر سوائے وہ باتیں کرنے کے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے جو ابتدائی 1 گھنٹے کے اندر جو ماحول پیدا کیا، اس سے انہوں نے پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر ایک جنگی ماحول پیدا کیا۔ مگر اگر ڈپلومیسی کے رسپیکٹ سے دیکھا جائے تو آج کے برطانوی اخباروں کے اندر یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ دنیا اس وقت جو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ انڈس ریور معاہدے کو ہم ختم کر رہے ہیں، اس پر بڑی کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ 1 ہفتے کے اندر انڈیا کے اندر صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت اجاگر ہوئی ہے۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اندر یہاں پر زیادہ سے زیادہ تشدد کے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں، اور انڈیا کا میڈیا اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک عجیب سی
ڈراؤنی کیفیت پیدا کرنے میں مصروف عمل نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف اس خطے کے اندر جنگی ماحول پیدا کیا گیا ہے اور پوری دنیا کو اس بارے میں شکوک میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ پوری دنیا سے اگر آپ رسپانس دیکھیے تو اس وقت انڈیا کے جنگی ماحول کو کوئی بھی شخص تسلیم کرنے کے لیے یا کوئی بھی ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اب صورتحال کیا بن رہی ہے؟ اس ساری صورتحال میں یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کا میڈیا کاؤنٹر زیادہ حاوی نظر آ رہا ہے، اور انڈیا صرف اور صرف چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑی کر کر پیش کرنے میں اور جنگی ماحول کو اپنے طور پر ہی اپنے ہی پیالے کے اندر چائے ابالنے میں اس وقت مصروف نظر آتا ہے۔ کیا اس ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اب اگلے ایک ہفتہ کس طریقے سے ہوگا؟ خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میں نے چند دنوں کا ذکر اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ انڈیا کے اندر ایک بڑا مشہور نعرہ ہے کہ سرحدوں پہ تناؤ ہے، لگتا ہے کہ کہیں پر چناؤ ہے، یعنی کہ جب کبھی بھی الیکشن ہونے والا ہوتا ہے تو سرحدوں پر تناؤ کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے، اور سرحد میں جب تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جناب اب بہت کچھ ہونے والا ہے، اور اس طریقے سے تو کیونکہ اب بہار میں الیکشن میں اب صرف چند دن رہ گئے تو انڈیا میں اگر کانگریس کو بہار کا الیکشن بی جے پی کو اگر الیکشن جیتنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بی جے پی لازمی طور پر کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے اوپر اس وقت لگائے گئے الزامات کو دھو سکے۔ خاص طور پہ کانگریس اتنی تیزی کے ساتھ ان پر یہ الزامات عائد کر رہی ہے کہ جناب ایک ہفتہ گزر گیا، کوئی شواہد موجود نہیں ہے، ایک ہفتہ گزر گیا، آپ نے کیا کیا ہے، ایک ہفتہ گزر گیا ابھی تک آپ نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا، اور سیکیورٹی کہاں پر تھی؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو اس وقت انڈیا میں پوچھے جا رہے ہیں، اور یہ نعرہ زیادہ سے زیادہ بلند ہو رہا ہے کہ جناب والا اس وقت سرحد پہ کوئی تناؤ ہے تو اس کا مطلب ہے چناؤ ہے، یعنی کہ اب چناؤ کا وقت قریب ہے تو سرحد پر تناؤ بڑھے گا۔ تو اسی وجہ سے خواجہ آصف نے بھی یہ کہا کہ جس طریقے سے الیکشن کی تاریخ کم آتی جا رہی ہے اسی طریقے سے انڈیا کچھ بھی کرنے کی طرف جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے ووٹرز کو ایک طرف کر سکے۔ یہ ہو گئی وہاں کی صورتحال، لیکن اس کے بعد اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ اس کے بعد جب ظاہر انہیں یہ کیفیت میں تو جو ان کی ناردرن بٹالین ہے اس کے جو سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار، انہیں ہٹا دیا گیا، انہیں چھٹی پر ڈال دیا گیا ہے۔ در حقیقت تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داری خود مودی پر عائد ہوتی ہے، لیکن انہوں نے سارا الزام جو ہے وہ MVS کمار پر ڈال کر اس کو چھٹی پر روانہ کر دیا۔ اب معاملہ کہاں پر آ کر رک رہا ہے اور صورتحال کیا بن رہی ہے؟ یہ ساری کیفیت میں اگلے 2 سے 3 دن اس لیے زیادہ اہمیت رکھتے جا رہے ہیں کہ اس 2 سے 3 دن کے اندر اگر بھارت کوئی بڑے شواہد عالمی پوری دنیا کو اگر نہیں دے سکتا تو اس صورتحال میں پاکستان کا پلڑا دن بدن مضبوط ہوتا جائے گا۔ وقت جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کا پلڑا اتنا زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت اس کے ہاتھ سے جائے گا ویسے ویسے پاکستان دنیا بھر کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائے گا، بلکہ ابھی تک تو وہ کافی حد تک کامیاب ہے، لیکن اب لگتا یوں ہے کہ پاکستان کو مکمل فتح حاصل ہو جائے گی اگر یہ اگلے چند دنوں کے اندر بھی کوئی شواہد اکٹھے نہیں کر سکے، اور الیکشن اگر ہو گئے بہار کے اندر تو سارا معاملہ وہیں پر آ کر رک جائے گا۔ یہ ساری صورتحال اب تک یہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ساری صورتحال سے ہم آپ کو لمحہ و لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کی جو اپڈیٹ تھی وہ ہم نے یہ دی ہے، آگے چل کر کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔